यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गैस वक्त हम सलातीन की दूसरी किताब और उसके बाब एक और उसकी आयत एक से गौर करना शुरू करे थे और बाब एक ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब दो उठाए थे और उसके पहले 22 आयतों पे गौर करे थे। प्यारे भाई और बहन, अब मैं आपका तवज्जो बाब तीन पे लाना चाहूँगा और हम पढ़ेंगे उसकी आयत एक। यहाँ लिखा हुआ है, और शाह यहूदा यहोशाफत के 18वें बरस से अखयाब का बेटा यहोराम समरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने 12 साल सल्तनत की। प्यारे भाई बहन, यहोराम जो हैं अखयाब और इजबल के बेटे थे और अपने भाई अगजिया की जगह पे तख्त पे बैठे। अगजिया को बच्चे नहीं थे। आयत दो और तीन में लिखा हुआ है, और उसने खुदावंद के आगे बद की पर अपने बाप और अपनी माँ की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के उस सुतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। तो भी वो नाबात के बेटे यरूब्याम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे कनारा कशी ना की। तो प्यारे भाई बहन, अखयाब के वैसा उन्हों गुनाह नहीं करे, मगर यरूब्याम के गुनाह को पकड़े रहे, यानी कि उन्हों बछड़े की इबादत करते थे। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, और मोआब का बादशाह मिसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 1 लाख बर्रों और 1 लाख मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखयाब मर गया तो शाह मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। तो प्यारे भाई और बहन, मोआब जो है इसराइल के गुलाम बने हुए थे और इसराइलियों को नजराना देते थे। मगर जब अखयाब मर गए तो मोआब अपने आप को इसराइलियों के हाथ में से निकाल लेना चाहते थे और नजराना नहीं देना चाहते थे। तो यहोराम अपनी फौज को जमा करे और यहोशाफत से मिल गए और मोआब को फिर से अपने हाथ के नीचे ला लेना चाहते थे। जब उनके फौज को पानी नहीं मिल रहा था तो उनका काम सिर्फ रुक गयाच नहीं, बल्कि मोआब से हार जाने का भी उन लोगों को खतरा था। यहोशाफत क्योंकि एक खुदा परस्त आदमी थे और उनके दिल में खुदा का खौफ था, तो उन्होंने खुदा के नबी को लाने की सलाह दिए ताकि नबी के जरिए से खुदा की नेक हिदायत लिए। वैसा प्यारे भाई और बहन, मेरा ख्याल ये है कि यहोशाफत इसराइल के बादशाह के साथ गठबंधन करने से पहले खुदा की नेक हिदायत लेना था कि उनको इसराइल के बादशाह से गठबंधन करना चाहिए या नहीं। अब हम आयत 13 और 14 पढ़ेंगे। तब इलीशा ने शाही इसराइल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाही इसराइल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाले कर दे। इलीशा ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशाफत की हुजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नज़र भी ना करता और ना तुझे देखता। तो यहाँ देखे तो इलीशा जो हैं यहोशाफत की इज्जत करे और यहोराम को धुतकारे। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इलीशा यहोशाफत की कै को इज्जत करे और यहोराम को क्यों धुतकारे? मेरे भाई, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि यहोशाफत खुदा परस्त आदमी थे और खुदा में उनकी एक बहुत बड़ी गवाही थी। मगर यहोराम एक शरारती आदमी थे और खुदा के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं थी। प्यारे भाई और बहन, लोग जानना कि हमारे अंदर खुदा रहता है और हम खुदा के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनना चाहिए। अब हम कलाम के वो हिस्से पे जाएंगे जहाँ खुदा इसराइलियों को पानी देता है और उनके दुश्मनों को उन लोगों के हाथ में कर देता है।
تو یہاں خدا ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کی جیت ہوگی، ان لوگوں کو پانی دیا جائے گا اور موابیوں کو پوری طرح سے ان کے ہاتھوں میں کر دیں گا۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، پس اس نے کہا، خداون یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو۔ میرے بھائی، یہ خندق جو ہے گڑے ہیں تاکہ جو پانی آئیں گا اس میں بھرے ویسا۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، سو صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ آدوم کی راس سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ موابی فوج جو اکٹھی ہوئی تھی تاکہ اسرائیل کا مقابلہ کرے، ایک عجیب سا نظارہ دیکھتے ہیں۔ آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا، اور موابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا۔ سو وہ کہنے لگے، یہ تو خون ہے، وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے۔ سو اب اے مواب، لوٹ کو چل۔ تو یہ موابیوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بادشاہیں ایک دوسروں کو مار لے کے ختم ہو گئے ہیں۔ جب ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی تو ان کے دماغ میں جنگ کرنے کی بات نکل گئی، اور دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب ان لوگ لوٹیں گے۔ کیونکہ یہ موابیوں کے دل و دماغ میں جنگ کرنے کی بات نکل گئی تو اس کا فائدہ اسرائیلیاں اٹھائے۔ یہ بات ان کے لیے فائدہ مند ہوئی۔ آیت 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چھڑ کر شاہ ادوم تک جا پڑیں، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پہلوتے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا، اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ یوں اسرائیل پر خیر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ پیارے بھائی اور بہن، موابیوں میں انسان کی قربانی حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ مواب کا بادشاہ اپنے بیٹے کو اس کے خدا کے سامنے قربان کر دیا، یہ امید سے کہ اگر انہیں اپنے بیٹے کو قربانی کے طور پہ دیں گا تو اس کا خدا اس کو اس کے دشمنوں سے بچائیں گا۔ بہرحال اسرائیلیوں کی جیت ہوئی، اور اسرائیلیاں یہ بات سے خوش ہوئے کہ خدا کی طاقت اور اس کے فضل کا ہاتھ ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو یہاں ہم باب 3 کو ختم کریں گے اور باب 4 کو اٹھائیں گے۔ اگر ہم باب 4 میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ باب 4 میں الیشا نبی کے 5 معجزے ہیں۔ حالانکہ الیشا اور ایلیا کے معجزے ملتے جھلتے ہیں، مگر جو معجزے الیشا کرے وہ معجزے زبردست ہیں۔ اب ہم باب 4 شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور انبیاء زادوں کی بیویاں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا۔ سو اب خرچ خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ میرے بھائی، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ الیشا یہ عورت کے میاں کو جانتے تھے۔ یہ عورت الیشا کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اس کا میاں ایک سچا ایمان رکھنے والا تھا۔ جب انہیں مر گیا تو جو آدمی اس کے میاں کو قرضہ دیا تھا، قرض وصول کرنے آ رہا تھا۔ پیارے بھائی بہن، ایسا تھا کہ اگر قرضہ لینے والے کے پاس جائیداد نہیں رہتی تھی تو اس کو یا پھر اس بچوں کو غلامی کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ جو قرضہ دیتا تھا انہیں ان لوگوں کو غلام کے حیثیت سے لے کے چلے جاتا تھا، اور یہ لوگ اس کے گھر میں غلام بنے رہتے تھے۔ تو یہ آدمی جو یہ عورت کو قرضہ دیا تھا، اس کے بچوں کو غلام
بنا لے کے چلے جانے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس وقت یہ عورت الیشا کے پاس آتی ہے مدد مانگنے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 2 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوائے کچھ نہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو الیشا پہچانے کہ ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے، یہ چھوٹے سے گھرانے کی مدد کرنے کے لیے۔ موسیٰ کی شریعت صاف صاف بتاتی ہے کہ بیواؤں کا اور باپ نے سو بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات الیشا جانتے تھے۔ یہ عورت کی یہ ایک بہت بڑی مجبوری تھی، اور یہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بچوں سے الگ ہونا۔ آیت 3 سے 5 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن اریات لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک طرف سے ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کے گھر میں تیل کی بوڑی تھی۔ آپ سوچ سکتے کہ تیل شیشوں میں ڈالتے جا رہے ہیں اور تیل ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوست، آپ یہ گھر میں خدا کے برکت کا ہاتھ دیکھ سکتے۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں، تب تیل موقوف ہوگا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کرے۔ تو خدا یہ عورت کے گھر میں اتنی برکت دیا کہ صرف قرضہ ادا نہیں ہوا، بلکہ قرضہ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عورت کے اور اس کے بچوں کے آنے والی زندگی کا بھی انتظام ہوا۔ اتنی دولت یہ عورت کے گھر میں آئی کہ یہ عورت اور اس کے بچے زندگی بھر کھا سکتے تھے۔ میرے بھائی، میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے گھر میں برکت آ سکتی بولے تو صرف خدا کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ برکت دینے والا صرف خدا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں شنم کی ایک عورت کو کئی برسوں کے بعد الیشا کے دعا سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 9 اور 10۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کھوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے لوگوں کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دینا کتنی اچھی بات ہے۔ یہ عورت الیشا کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ دی، اور الیشا اس بات سے خوش ہوئے کہ یہ عورت ان کے لیے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ایک کمرے کا انتظام کری۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو ایک دن اپنے بستر پہ لیٹے لیتے الیشا یہ خیال کرے، یہ عورت جو ان پہ رحم کھائی ہے، اس کو یہ اچھے کام کے لیے کچھ نہ تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو یہاں الیشا اپنے خادم جہازی کو بلاتے ہیں۔ آیت 14 سے 17 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی ورثن
نہیں، اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو الیشا بولے وہ بات پوری ہوئی، کیونکہ جو بات الیشا یہ عورت کو بولے وہ بات ان کی نہیں تھی بلکہ خدا کی تھی۔ خدا کی بات ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ یہ ہوگا اور ایک معجزہ جو ہم یہ باب میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عورت کا بچہ جب مر جاتا ہے تو الیشا وہ بچے کو خدا کے قدرت سے زندہ کرتے ہیں۔ جب یہ عورت کا بچہ بڑا ہوا تو ایک دن یہ بچے کی موت ہو گئی۔ الیشا وہ بچے کو زندہ کرتے ہیں۔ انہوں بچے کو زندہ کرنے کا وہ طریقہ اپناتے ہیں جو ایلیا نبی سلاطین کی پہلی کتاب باب 17 میں اپنائے، یعنی کہ جسم کو چھونے سے۔ تو یہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ہمارے خسروں میں اور ہمارے گناہوں میں مر گئے ہیں تو مسیح کے ساتھ جڑ جانے سے ہم کو زندگی ملتی ہے۔ یسوع مسیح میں ہم کو زندگی ہے کیونکہ انہوں زندگی ہیں۔ یہ ہوگا یہ باب میں ہم ایک اور معجزے دیکھتے ہیں کہ جب کھانے میں زہر مل جاتا ہے اور الیشا اس کو صاف پاک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زہر کے اثر کو وہ کھانے میں سے نکال دیتے ہیں۔ آیت 40 اور 41 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے۔ اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے، لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں۔ سو دیگ میں کوئی مزور چیز باقی نہ رہی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں الیشا یہ زہر کے اثر کو نکال دیتے ہیں، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زہر جو کھانے میں آ گیا تھا الیشا اپنے طاقت سے نکالے کیا؟ بالکل نہیں، یہ زہر کا اثر خدا کے طاقت سے گیا۔ زہر کے اثر کو نکالنے والا خدا تھا۔ الیشا خدا کے ایک اوزار تھے جس کا خدا استعمال کر رہا تھا۔ یہ ہوگا اب یہ باب میں ایک اور معجزہ دیا گیا ہے، 100 آدمیوں کو کھلایا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 42 سے آیت 44 تک، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا، کیا میں اتنی ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا یہ ہو سکتا تھا کیا کہ جو کے 20 گردے کے ذریعے سے 100 لوگ کھانا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ ناممکن کی بات تھی۔ مگر یاد رکھو کہ خدا کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں
جس سے باہر آنا ناممکن ہے۔ تو یاد رکھو کہ ایک خدا آسمان میں ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کے زندگی میں کیسی بھی حالت کیوں نہ پیدا ہو جاؤ، خدا وہ حالتوں کو بدل کے آپ کے زندگی کو بحال اور خوشحال کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو کہ 20 گردے تھے اور 100 لوگ تھے کھانے کے لیے، مگر خدا وہ جو کہ 20 گردوں کے ذریعے سے 100 لوگوں کو کھلایا، اور کھلانے کے ساتھ ساتھ بچ بھی گیا۔ اور ایک چیز یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں برکت دینے والا صرف خدا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، خدا سے دعا کرنا کہ خدا ہمارے یہ کھانے اور سالن اور پانی میں برکت دے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے۔ آمین۔